अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट ज़ीनत सरफराज एंड आई एम श्योर कि आपकी सुबह बेहतरीन अंदाज से शुरू हो चुकी होगी। और जो है इस टाइम तक जो है गर्मी का मौसम जब भी आता है तो सुबह की जो मसरूफियत है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। थोड़ा अर्ली राइजर जो है वो हम सब उठना शुरू कर देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि गर्मी ज़्यादा होने से पहले जो है वो तमाम अपने जो है मेनली घर के काम हो या बाहर के काम हो उसे निपटा दिया जाए। तो घर की खवातीन जो है वो इस टाइम तक ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है, क्योंकि जब सर्दी का मौसम होता है तो हर किसी को ये होता है कि रिलैक्स होकर उठेंगे, फिर जो है कि रूटीन अलग होती है। लेकिन गर्मियों में जो है सबकी रूटीन जो है वो चेंज हो जाती है। एंड आई एम श्योर कि ये जो सीजन अभी स्टार्ट हो रहा है इसमें जो है वो बहुत सारी खवातीन की जो है वो एक तो रूटीन चेंज हो जाती है, साथ ही साथ जो है खवातीन का सबसे मेनली जो एक चीज़ का कंसर्न होता है वो ये होता है कि सबके लिए जो है वो ड्रेसेस वगैरह जो है अपना वार्डरोब वगैरह जो उसे सेट किया जाए। और खवातीन के लिए खुद के लिए आज के दौर में जो है बड़ा आसान हो गया, क्योंकि इतनी हेक्टिक रूटीन होती है मार्केट्स में जाना और फिर अपने लिए जो है वो खूबसूरत से आउटफिट्स लेकर आना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हर किसी की कोशिश होती है कि ऑनलाइन कोई अच्छा सा ब्रांड मिल जाए, कोई अच्छी सी आउटलेट हो जहां से वो घर बैठे आसानी जो है वो अपने लिए जोड़ा ऑर्डर कर सके। तो आपकी इस मुश्किल को आसान किया है अनीलाज ब्रांड ने, जिनकी बहुत ही वसी रेंज है, बड़े खूबसूरत से इनके पास कलेक्शन मौजूद है। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आप इनकी कलेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको मोबाइल ऐप इनकी है उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इनकी तमाम कलेक्शन को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहीं पे आसानी ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अनीलाज ब्रांड का कोई भी ऑर्डर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं लिया जाता है। तो आपको इसकी मोबाइल ऐप को ही डाउनलोड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है अगर आप गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं तो उसका तरीका बड़ा आसान है। आपको अनीलाज ब्रांड के फेसबुक लाइव को ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको मौका है आपके पास कि आप घर बैठे खूबसूरत सा जो है वो गर्मियों का जोड़ा जो है उसे हासिल कर सकते हैं। तो इनके लिए जो है सबसे पहले अभी आप अपना मोबाइल उठाइए और प्ले स्टोर से जाके इनकी जो है मोबाइल ऐप उससे डाउनलोड कीजिए और जो है वो एक्सप्लोर कीजिए। खवातीन जो है वो काफ़ी दफ़ा हम देखते हैं कि अपने फ़ारग औकात में जो है वो इस तरह की एक्टिविटी करती हैं। तो घर के बजट को भी मैनेज करें और साथ साथ जो है वो एक आपके पास मौका है कि आप जो है वो गिफ्ट हैम्पर भी जीत सकती हैं। तो खूबसूरत से जो है वो आउटफिट्स जो है किसी को अच्छे लगते हैं, समर्स की तो रिक्वायरमेंट भी होती है, तो ट्रेंडी से कलर होने चाहिए, खूबसूरत सा कटवर्क होना चाहिए। तो अगर आपको ये तमाम चीजें चाहिए तो अनीलाज ब्रांड की मोबाइल ऐप को आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है समर्स की बहुत सारी खूबियां भी होती हैं। बहुत सारे लोगों को समर्स अच्छे लगते हैं, बहुत सारे लोगों को जो है वो थोड़ी सी इरिटेशन होती है, लेकिन इसमें जो है वो वेदर का बड़ा किरदार रहता है। अगर तो मौसम बड़ा सुहाना हो तो आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है और अगर थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है तो उसमें हम जो है वो डिफरेंट तरह के ड्रिंक्स को इंजॉय भी करते होते हैं। साथ में अपनी गर्मी को दूर भगाने के लिए बहुत सारे हमारे पास जो है वो तरीके होते हैं। लेकिन बड़ा जरूरी है कि हम जाने कि आज का वेदर क्या है और शहर फैसलाबाद का आज का मौसम का हाल जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। आज शहर फैसलाबाद के मौसम का हाल अगर आपको बताएं तो कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मौसम की तब्दीली के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। सूरज जो है बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा है और शहर पर जो अपनी किरणें बिखेर रहा है। साथ ही साथ जो है वो सुहानी सी सुबह का जब आगाज होता है तो सुबह के औकात में भी जो है वो वेदर काफ़ी बेहतर आजकल तो होता है और जो है वो थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है। और घरों के अंदर बड़े एक ना मौसम के जो डिफरेंट तरह का मिक्सचर है ना उसको बड़ा शहरी जो है इंजॉय भी करते हैं और थोड़ा सा उसमें जो है वो आपके काम काज में की रूटीन भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। घरों के अंदर या आपके दफातर के अंदर जो है वो टेम्परेचर बड़ा नॉर्मल सा होता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा पीक पर चला जाता है, थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। लेकिन कुछ दिन से हम देख रहे थे कि कुछ जो हमारे स्टार्टिंग के आवर्स होते हैं उसमें बड़ी गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, लेकिन शाम की औकात जैसे जैसे होती है तो ठंडी हवा भी चलती है और कहीं जो है वो डिफरेंट एरियाज में जो है हमें बारिश भी दिखाई देती है। लेकिन आज के वेदर के अकॉर्डिंग जो है वो सारा दिन हमें सूरज दिखाई देगा और जो है सूरज की आंख मचोली आज बादलों के साथ नहीं रहेगी अकॉर्डिंग टू वेदर रिपोर्ट्स। तो आप भी अपने जो है वो इस तरह अपनी मसरूफियत को जो है वो प्लान कीजिए ताकि जो है आप अपने काम बेहतर अंदाज से कर सकें। और कोशिश करनी चाहिए कि गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है जो उसके पीक आवर्स होते हैं उसमें बाहर निकलने से इज्तनाब करें ताकि हीट स्ट्रोक वगैरह का या किसी भी तरह का जो है वो मसला आपके साथ नहीं हो
سکے اور اپنے کام کا جس سے نپٹائیے. ہر ویدر کو انجوائے کیجیے. جو ہے وہ ہر طرح کا ویدر پاکستان میں ہونا بھی اللہ کی بڑی ایک نعمت ہے, اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ممالک میں لوگ اس طرح کی نعمتوں کے لیے ترستے ہیں, لیکن اگر اللہ کی ذات نے آپ کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں, اتنی بلیسنگ دی ہیں, کیونکہ ہر موسم کا, ہر قدرتی چیز کا کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں جو ہے بڑا گہرا اثر ہوتا ہے, تو کوشش کریں کہ اس کا جو ہے وہ شکر ادا کریں, اور رب کی ذات کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کی جب بھی بات آتی ہے تو اللہ نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی دی ہے, ہم لوگ عزت سے اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور جو ہے اپنی فیملیز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. اپس اینڈ ڈاؤنس اگر اپنے لائف کے دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے فیملی ہوتے ہیں, ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں, ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اپنا ایسا ہوتا ہے جو ہماری اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. فیملی کا ہونا, گھر کا ہونا, اور اپنی زندگی میں اس کے ساتھ اگر کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, کوئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں, تو اس کو ٹیکل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو گھروں سے باہر ہوتی ہیں, کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر جو ہے اپنے گھر سے دور ہوتی ہیں, اور ایسی خواتین کو دارالامان جو ہے وہ پناہ دیتا ہے. وہاں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے, کس طرح سے وہ اپنا گزر بسر کرتی ہیں, اور کس طرح کی خواتین وہاں پر آتی ہیں, اور اس کے بعد کی زندگی کا سفر ان کے لیے کتنا زیادہ کٹھن ہو جاتا ہے. اسی تمام مرحلے پر بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے رپورٹرز مریم رضا اور ارسلان درانی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں ارسلان؟ مریم, ہم دارالامان کی جیسے میں نے بات کی کہ وی آر سو بلیسڈ کہ ہم لوگ جو ہے وہ دن بھر کہیں پہ بھی کوئی مصروفیت ہوتی ہے, کچھ بھی زندگی میں پرابلمس چلتی ہیں, گھروں کو واپس لوٹتے ہیں, فیملی کے ساتھ جو ہے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. فیملی کا ساتھ ہونا ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو ڈفرینٹ وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ دارالامان میں اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دارالامان میں اگر موجودہ صورتحال کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو کس طرح کی خواتین وہاں پہ جو ہیں وہ رہ رہی ہیں, ان کے کیا مسائل ہیں؟ بہت شکریہ زینت. دارالامان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ خواتین کو شیلٹر دیا جاتا ہے. ان کے کوئی بھی کسی قسم کے بھی مسائل ہوں تو ان کو حل کرنا تو شاید ایک سیکنڈ آپ کہہ لیں کہ آپشن آتا ہے, لیکن سب سے پہلے ان کو وہاں پہ شیلٹر دینا, ان کو رکھ لینا, چھت دے دینا کہ وہ معاشرے کے اندر نہ نکلیں یا وہاں کی جو قباحتیں ہیں ان سے بچ سکیں, وہ وہاں پر رک سکیں. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ وہاں پر ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا, کس طرح کی خواتین وہاں پر آتی ہیں. وہاں پہ اسپیشلی جو گھریلو تشدد گھروں کے اندر ہوتا ہے, بہت زیادہ بھی ہوتا ہے. کچھ جگہوں پہ شاید نہیں بھی ہوتا, لیکن پھر بھی وجوہات جو ہیں وہ چھوٹی بھی ہوں تو آہستہ آہستہ بڑی ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے بھی خواتین کے کیسز وہاں پر سب سے زیادہ آتے ہیں. اور اس کے بعد چوائس میرجز, جن کے بعد کیا آپ کہہ لیں کہ پسند کی شادی, گھر سے بھی تعلق نہیں رہتا, اس کے بعد آگے بھی چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ بھی جب مشکلات پیش آتی ہیں تو ایسی خواتین بھی وہاں پر آ کے ہی پناہ لیتی ہیں. اس کے ساتھ وہاں پہ صرف نئی خواتین ہی نہیں ہوتی بلکہ ان کے بچے بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. بالکل. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سیکنڈ میرجز ہو جاتی ہیں, وہ 3 4 شادیاں کر لیتے ہیں, اس کے بعد اپنی جو بیوی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب ان کو ان کے والدین بھی نہیں پوچھتے, جس کی وجہ سے خواتین وہاں پر آ جاتی ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی وجہ مہنگائی ہے. بالکل. ہمارا گھر کے معاملات, ہمارے بجٹ اس طرح کا نہیں ہوتا. 4 شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, اگر شادیاں نہیں ہیں تو 4 بچے ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر گھر کا بجٹ بنانا, اس کو چلانا. جب آپ کا ہسبینڈ باہر جا رہا ہے اور اس کو کچھ نہیں مل رہا, وہ کچھ نہیں کما پا رہا, تو اس کے بعد پھر یہی ہے کہ وہ یا تو عورت پہ آ کے ہاتھ اٹھائے گا یا اپنے بچوں کو آ کے مارے گا. اس طرح کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں کہ وہ خاتون کو چھوڑ کے آ جاتی ہے کہ میرا وہاں پہ گزارا نہیں ہو رہا. وہ لوگ یا تو مجھے مارتے ہیں یا میرا گزارا وہاں نہیں کر پا رہے, اور میرے گھر والے بھی مجھے سنبھالنے سے قاصر ہیں, جس کی وجہ سے میں یہاں پہ موجود ہوں. بالکل ٹھیک. اور کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو ارسلان تو بہت ساری کٹھنائیوں, بہت ساری پرابلمس کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور جب زندگی اس طرح سے ظاہری بات ہے کہ آپ کی ڈائریکشن اس طرح کی ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے کہ آپ کسی بھی شیلٹر ہوم میں جا کے رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی خواتین کے لیے معاشرے میں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ دیکھیے زینت, دیر آر ملٹیپل ریزنس. کوئی ایک ریزن ہم نہیں ڈسکس کر سکتے کہ جس کی بنا پر ان کو شیلٹر ہومز میں یا اس طرح کی پناہ گاہوں میں جانا پڑتا ہے. دیر آر ملٹیپل ریزنس. صرف مہنگائی نہیں ہے اب, کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور سب سے بڑی وجہ جو ابھی مریم نے بھی بتائی ہے کہ وہ مہنگائی, ڈپریشن, اسٹریس, اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور اتنے بڑے معاملات جو سامنے آتے ہیں. لیکن جب ایک بینگ اے مین میں یہ کہوں گا, جب آپ باہر جاتے ہیں آپ کو وہ آسانیاں نہیں میسر ہوتی جو کہ گھر بیٹھی عورت کو میسر ہوتی ہیں. ورکنگ وومن جو ہے اس کا ایک الگ سسٹم ہے, لیکن جب وہ گھر جاتا ہے وہ باہر بھی فرسٹریشن دیکھتا ہے, گھر بھی فرسٹریشن دیکھتا ہے, تو وہ پھر اس طرح سے بیہیو کرتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے.
یہاں پر بات آتی ہے تربیت کی. جو مرد حضرات ہیں ایون یہ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مردوں کی وجہ سے ہی لڑائی ہوتی ہے. سم ٹائمز عورتوں کی آپسی لڑائیاں بھی ہوتی ہے گھر میں. اگر کوئی ساس بیٹھی ہے تو وہ بھی عورت ہی ہے, اگر اس کی کوئی نند بیٹھی ہے تو وہ بھی عورت ہی ہے. تو آپسی یہ ایک ڈفرینس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دس از ناٹ بیکاز آف جینڈر. یہ سم تھنگ, وہ برائی کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا, وہ برائی ہوتی ہے. تو یہ جو برائی ہے اس کو جڑ سے کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے, اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی ریزن ہو, لڑائی ہوگی, اب اس کے بعد اب وہ پناہ گاہوں میں جاتی ہیں یا اپنے آپ کو کہیں سیف جگہ ڈھونڈتی ہیں. اب انہوں نے بات کی کہ چوائس میرجز ہیں اور دیگر مسائل کی بات کی ہے. یہ چیزیں ہیں, یہ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں. بات آتی ہے لا کی, قانون کی. شریعت ہمارا ایک بڑا ڈیسنٹ قسم کا قانون ہے, لیکن اس پر ہم کہیں بھی عمل پیرا نہیں ہے. ہمارا ایک الگ سسٹم ہے, اس کو فالو کر رہے ہیں. اب جب یہاں پر دو تہذیبیں آپس میں ٹکراتی ہیں, ایک آپ کو کھلی چھوٹ دے رہی ہے اور دوسری تہذیب ایک کہتے ہیں نا جتنی ایک باؤنڈری ہے اس کی, اس باؤنڈری میں آپ نے رہ کے کچھ کرنا ہے. بالکل. جب آپ اس سے نکلیں گے اور ایک دوسری تہذیب آپ کے سامنے ہوگی تو پھر مسائل ہوں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں پاکستانی ہیں اور لیونگ اسٹینڈرڈ ہمارا پاکستانی ہے, بٹ ہم لوگ سوچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کچھ اتنا زیادہ آ جائے گا تو ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. پھر اس ملک کے ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں جو کہ سوسائٹی کے بڑے مسائل ہیں. اخلاقی طور پہ ہماری کہیں بھی تربیت نہیں ہے. بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ تشدد کرنا کیا ہے, کسی کو ٹچ کرنا کیا ہے, ایگریشنز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, یہ کہیں بھی نہیں سکھایا جاتا. اس کو سکھایا جاتا بس بھئی جانا ہے, مار دینا ہے, اڑا دینا ہے, یہ کر دینا ہے, وہ کر دینا ہے. تو وہ شروع سے ہی جو گرومنگ ہوتی ہے, جب وہ بڑا ہوتا ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, اس کے گھر عورت آتی ہے, تو اس کی ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہوتی ہے. اس کے لیے تو وہ ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے یہ بھی عام, وہ باہر جس سے لڑ کے آیا سیم وہی اس سے ویسے ہی لڑے گا. اس سمجھے گا کہ میں اس پر پتہ نہیں کیا ہوں, یہ میری محکوم ہے, میں اس کو جیسے مرضی ڈیل کر سکتا ہوں. تو تربیت اگر شروع سے ہی ہم اپنے بچوں کی ابھی سے ہی شروع کر دیں کہ ان کو پتہ ہو کہ عورت کا کتنا مقام ہے. آپ خود دیکھیں کہ قرآن پاک میں ایک پوری سورت النساء عورت پر ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلب سوسائٹی جو ہے یا معاشرہ جو ہے وہ عورت کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. اب یہ تشدد اور پھر ان کا جگہوں پر جانا, یہ ہمارے معاشرے کی جو تنزلی ہے اس کا یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم کس حد تک سوشل بیہیویئرس کی اور سوشل ایجوکیشن کی بڑی کمی ہے ہمارے ہاں, اور وہ بڑی ضروری ہے. اور ہم جو ہے مریم زیادہ تر عام گھروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بیٹی کی اچھی تربیت کی جائے, اس نے اگلے گھر جانا ہے, لیکن اس نے جس گھر پہ آ کے جانا ہے اس گھر کے یا آپ کے گھر کے بیٹے کی تربیت بھی بہت اچھی ہونی چاہیے. ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ ریزنز ہو سکتی ہیں, اس میں ضروری نہیں ہے کہ دارالعلومان میں جتنی خواتین ہیں اس کے پیچھے کی وجوہات کوئی مرد بھی ہو. خواتین کی آپسی اور یا ذاتی بہت ساری جو ہے وہ وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنا پر ان کو دارالعلومان میں آنا پڑتا ہے اور وہاں پہ اپنی زندگی بسر کرنے پہ وہ مجبور ہوتی ہیں. لیکن جب وہ وہاں پہ آ جاتی ہیں تو پھر اپنا گزارا کرنے کے لیے, گزر بسر کرنے کے لیے وہ کس طرح کے ان کے پاس سورسز ہوتے ہیں, کس طرح سے وہ زندگی بسر کرتی ہیں اور کس طرح کے ہنر وہاں پہ ان کو سکھائے جاتے ہیں, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. لیکن وقت پر چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور دارالعلومان میں زندگی جو ہے وہ کتنی زیادہ مشکل ہے, کتنی زیادہ آسان ہے, اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ جو خواتین وہاں پر آ کر بستی ہیں, اپنی زندگی بسر کرتی ہیں, ان کے ساتھ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے ساتھ بچے بھی موجود ہوتے ہیں. تو پھر ان کے لیے ذریعہ معاش کیا ہوتا ہے, کس طرح سے وہ اپنا لائف سٹائل وہاں پہ جو ہے وہ کس طرح کا ان کی زندگی ہوتی ہے, وہ کس طرح سے ان کے لیے جو ہے پھر روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں, اور وہاں کی مینجمنٹ کا کتنا اہم کردار ہے, اسی حوالے سے جو ہے وہ مزید بات کریں گے. مریم, جو خواتین وہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے وہاں پہ زندگی بسر کرنے کے لیے کیا سہولیات موجود ہیں اور کس طرح کے ہنر جو ہے وہاں پہ سکھائے جاتے ہیں, مینجمنٹ کا کیا کردار ہے؟ یہاں پہ اس طرح سے ہے کہ آج سے 2 سال پہلے اس کی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کا آغاز کیا گیا. پہلے بھی یہ موجود تھا کافی عرصے سے. ہر جو پاکستان کا اچھا بہتر شہر ہے اس کے اندر دارالعلومان موجود ہے, پناہ گاہ بھی موجود ہیں کہ جہاں پر خواتین کو رکھا جا سکے. لیکن فیصل آباد کے اندر جو بلڈنگ تھی اس کی تعمیر 2 سال پہلے شروع کی گئی, اور جو باقی تھی بلڈنگ کیونکہ وہ خستہ حالی کا شکار تھی تو 2 کمروں میں خواتین کو محیط کر دیا گیا. اس وقت وہاں پہ خواتین کی تعداد 40+ ہے, اور ان کے ساتھ جو بچے ہیں وہ آلموسٹ 37 ہیں اس وقت وہاں پہ.
تو ان کو وہاں پہ پہلے تو ہنر سکھایا جاتا تھا, سلائی کڑھائی بھی ہوتی تھی, اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات بھی ان کو دی جاتی تھی, اور سائیکالوجسٹ سیشنز بھی ان کے جو ہیں وہ کیے جاتے تھے, تاکہ کیونکہ وہ ذہنی طور پر کافی زیادہ پریشان ہوتی ہیں, جس طرح کے بھی معاملات سے وہ نکل کے آتی ہیں, وہ چیزیں ان سے باہر نکلنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن ان کی کنسٹرکشن جو تھی 2 سال سے وہ شروع کی گئی, لیکن اب ان کو فنڈز آنا بالکل بند ہو گئے. ان کی بلڈنگ جو ہے وہ اس وقت کھڑی تو ضرور کر دی گئی, لیکن اس میں کوئی بھی فیسلٹی جو ہے ان کو نہیں پرووائڈ کی گئی, جس کی وجہ سے خواتین اس وقت صرف 2 کمروں کے اندر اس وقت وہاں ہیں. اور وہاں پہ خواتین کی کتنی تعداد ہوگی؟ وہاں پہ آلموسٹ 40 ہے. 40 خواتین 2 کمروں میں ہیں. 2 کمروں میں ہیں, اور بچے بھی 37 ہیں وہاں پہ اس وقت, وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب بلڈنگ رک گئی. اب جو وہاں پہ 2 کمروں کے اندر یا پوری بلڈنگ کے اندر جس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا تھا, ان کی کلاسز ہو سکتی تھی, وہ بالکل اس وقت بند ہے. ہاں, وہاں پہ صرف اس وقت سائیکالوجسٹ سیشنز ہو رہے ہیں ان کے, کہ وہ آتی ہیں وہاں پہ, یہاں موجود ہوتی ہیں, تو ان کو ان کی ذہنی برین واشنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جاتی ہے, تاکہ وہ اسی سے نکل سکیں. دوسری یہ بات ہے کہ وہاں پہ خواتین کو تعلیمی جو تھا دیا جاتا تھا کہ اسلام کے قریب بھی وہ آ سکیں, اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں, بہتر ہو سکے. لیکن یہ ہے کہ خواتین کو وہاں فیسلٹیز دینے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن کیونکہ گورنمنٹ نے فنڈ نہیں دیے, اس کی وجہ سے ان کی جو بلڈنگ تھی اس کی بھی تعمیر نہیں ہو پا رہی. وہاں پہ جو بچے موجود ہیں ان کا بھی کوئی, آپ کہہ لیں کہ ان کا کوئی ایجوکیشن کا فی الحال نہیں پتا کب تک وہ کیسز اسی طرح سے وہاں پھنسے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے کیسز ایسے ہیں. بلکہ آپ اگر ساروں کو اس میں شمار کر لیں تو ان کو آپ سامنے نہیں لے کے آ سکتے, کورٹ کی طرف سے ان کو سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ سامنے نہیں آ سکتے. اور دوسرا یہ کہ ایسی ہی خواتین, ان کے کیسز اتنے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کہ کئی بار گھر سے بھاگی ہوتی ہیں, چھپی ہوتی ہیں ایسے لوگوں سے جو ان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے ان سے. اسی لیے ان سے بچنے کے لیے ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے کہ چلیں آپ کی سیفٹی ہوگی, لیکن ان کی فیسلٹی جو پچھلے 2 سال سے رکی ہوئی ہے, جو ان کو ملنی چاہیے اس وقت, بے شک وہ 4 دیواری کے اندر ہے, لیکن ان کو ملے پراپر, تاکہ وہ وہاں رہ بھی رہی ہیں. جب تک ان کا کیس سالو نہیں ہوتا, جو کہ دارالعمان اور گورنمنٹ کی جانب سے ہی کیا جاتا ہے, وہ وہاں ہی رہتی ہیں. ان کو ہر طرح سے سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد ہی وہاں سے بھیجا جاتا ہے, جب تک اس بات کی کنفرمیشن نہ مل جائے کہ وہ باہر جا کے سیف ہوں گی یا کسی سیف ہاتھوں میں ہی جا رہی ہیں. بالکل. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہمارے لیے ادارہ بنا دیا گیا ہے, لیکن ان کے لیے کوئی بھی ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے, یا ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک اور چیز ہے کہ کئی ایسے کیسز آتے ہیں جو کہ بچیوں پہ, چھوٹی بچیوں پہ جو گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہیں, ان پہ تشدد کے کیسز آتے ہیں. ہمارے فیصل آباد کے اندر کوئی ادارہ موجود نہیں ہے جہاں پہ ایسی بچیوں کو رکھا جا سکے. اچھا. چائلڈ پروٹیکشن بنایا ضرور گیا ہے, لیکن وہ صرف بچوں کے لیے ہے, وہ بھی 18 سال سے کم بچوں کے لیے, لیکن بچوں کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں. اور ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ جب اس طرح کے کیسز, گزشتہ کچھ مہینے پہلے بھی اس طرح کے کچھ کیسز سامنے آئے تھے جن کے اندر گھریلو تشدد ہوا, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کے جو والدین ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں, بالکل دوسرے صوبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں, انہوں نے رکھا ہوتا ہے وہاں پہ 2 دن 3 دن, تو ان بچوں کو جو ہے وہ دارالعمان میں رکھ دیا جاتا ہے. دارالعمان کا تو اپنا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے, وہاں سے خواتین اتنی ڈپریشن اور دیگر معاملات سے گزری ہوتی ہیں کہ ان بچیوں کو بھی وہاں رکھا جاتا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے پاس ایک تو بچیوں کے لیے ادارہ نہیں, اور جو خواتین کا ادارہ موجود ہے وہ بھی اسٹرانگ نہیں ہے کہ خواتین کو وہاں پہ کوئی سہارا ملنا چاہیے یا کوئی ان کو بہتر سپیس ملنی چاہیے. وہ بھی اس وقت چھوٹی ایج کی جب بچی جائے گی تو وہ خواتین کے ساتھ, ایسی خواتین کے ساتھ جو کہ گھریلو تشدد سے نکل کے رہی ہیں یا ڈفرینٹ طرح کی ان کی زندگی کے مسائل رہے ہیں, ان کے ساتھ رہیں گی, تو ان بچیوں پہ ذہنی طور پر کتنا اثر پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ان خواتین کے ساتھ بچے وہاں پہ موجود ہیں ارسلان, ان کی تعلیم کے لحاظ سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا بہتر کوئی سہولیات ہیں یا کس طرح کا نظام ہے؟ دیکھیں, آپ نے بات کی کہ جو خواتین وہاں پر آلریڈی ہیں ان کی تو ذہنی جو سچویشن ہے, صورتحال ہے, وہ ویسی نہیں ہے, وہ نارمل نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے, ایک تشدد دیکھ کے آنا, پھر وہاں پر بھی ویسی خواتین دیگر بھی ملتی ہیں, تو جب ان سے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں, تو اپنے اپنے مسائل ڈسکس کرتی ہیں, تو وہ ایک ڈپریشن کا لیول ہی الگ ہو جاتا ہے, اسٹریس کا. ایک سوسائٹی میں رہنا, لوگوں سے میل جول کرنا, ڈفرینٹ پرسپیکٹو کے لوگوں کی بات سننا, اس کو سمجھنا, وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن ایک ادارے میں, ایک جگہ پر آپ کو ایک ہی جیسے لوگ, ایک سچویشن ایک, لیکن سٹوریز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, تو وہاں پر رہنا وہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ تو ہوتا ہے. لیکن جب وہاں پر ایک بچہ جائے گا تو اس کی تو گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس پر وہ بہت زیادہ دباؤ والی کیفیت اس پر ہوتی ہے. اور جب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سٹک کر لیتا ہے ایک جگہ پر. پھر ایسے لوگ بعض اوقات کرائم کی طرف بھی جاتے ہیں, کیونکہ کرائم کو جب آپ اتنی قریب سے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک افیکٹ ہے, سائیکولوجیکل افیکٹ ہے. جب آپ کو برائی, زیادہ آپ برائی میں گھس جاتے ہیں تو آپ کو برائی بھی لگتی ہے کہ یہ ہے ہی نہیں ہے.
وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو ایسے لوگ پھر بعد میں کرائم کی طرف بھی جاتے ہیں, پھر دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں, پھر وہی جو چیز جہاں سے چھوٹی ہوتی تھی وہیں سے دوبارہ شروع ہو جاتی, کیونکہ جو وہ وکٹم ہوتا ہے پھر وہ خود کسی کو وکٹم بنا رہا ہوتا ہے. تو ایسی سچویشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو این جی اوز ان کو آگے بڑھنا چاہیے, ایسی خواتین کی ٹریننگ کرانی چاہیے. یہ میں صرف سلائی کڑھائی سے اب ہم لوگوں کو نکل آنا چاہیے. دیر آر ادر تھنگز ایز ویل, جیسا کہ اب چونکہ آئی ٹی کا زمانہ ہے تو اس طرف لے کر جائیں خواتین کو, ان کو خود مختار بنائیں, ان کو آزاد بنائیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ, جیسے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر دی جاتی ہے. ویل اینڈ گڈ, بٹ آئی تھنک ساتھ میں جو دنیاوی تعلیم ہے, اسپیشلی ٹیکنیکل ایجوکیشن دیٹ کمز آئی ٹی ایز ویل, تو اس میں ان کو لایا جاتا کہ وہ خود مختار اور جو اپنے بچے ان کے ہیں 2 2 3 3 4 4 ان کی کفالت خود کر سکیں, کرتی بھی ہوں گی. اور میرے خیال سے اس طرح کے جو ادارے ہیں پہلے ان کو تو ایک معیار سیٹ کرنا چاہیے کہ جو خواتین آ رہی ہیں ہمارے پاس پناہ لینے کے لیے, آیا کہ وہ واقعی ہی اس پیرامیٹر پر اترتی ہے کہ ان کو یہاں پر رکھا جائے. اگر انہوں نے کہا کہ جو بچے جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں گھر میں کام کرتی ہے, کم سن ملازمہ, ان کو بھی ادھر لایا جاتا ہے, تو ان کے لیے کیوں نہ ایک الگ بنایا جائے, وہیں پر ہی بے شک بنا لے, ایک الگ سیٹ اپ بنا دیں, ان کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے, ان کو ٹرین کیا جائے, ان کو ایجوکیشن دی جائے, ان کی اچھے سے اسکولنگ کی جائے. اسکولنگ کا فقدان وہاں پر یہ بڑا ہی ایسی خواتین کا مینٹلی طور پر ان کو جو ہے وہ تھراپیز کرنا اور ان کو جو ہے اس کیفیت سے نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے ساتھ بچے موجود ہوتے ہیں مریم, ان کی تعلیم و تربیت جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ تمام مطلب 2 کمروں میں رہتے ہوئے اتنے سارے مطلب کہ بچے بھی ہیں ساتھ میں, آلموسٹ جو ہے یہ 80 کے قریب ایک جو ہے وہ تعداد چلے جاتی ہے, اور 2 کمروں میں جو ہے وہ کس طرح سے ان کا جو ہے وہ گزر بسر ہو رہا ہے, کس طرح سے بچوں کی تعلیم, اور اسپیشلی اگر ہم ایسی خواتین کے ساتھ ان کے جو بچے ہیں ان کی بات کی جائے, ان کی تعلیم بھی کمپرومائز ہوتی ہے. کیا وہ اس طرح سے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر پاتے ہیں جس طرح سے ہر بچے کا حق ہے, اور کیا اسی وجوہات کی بنا پر جو ہے آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کا رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ خواتین مجبور ہوتی ہیں جب گھروں سے باہر رہتی ہیں, ان کے بچے بھی پھر کسی نہ کسی گھر میں یا تو ملازمہ کے طور پہ کام کرتے ہیں, یا ہمیں جو ہے وہ پبلک پلیسز پہ بچے کچھ نہ کچھ بیچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان کے لیے زندگی کتنی زیادہ تلخ ہو جاتی ہے, اس حوالے سے بھی مزید بات کریں گے, لیکن وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور موسم بدلتے ہی جو ہے وہ آؤٹ فٹس کا جو آج کل زمانہ ہے وہ ایسا آ گیا ہے کہ آپ آن لائن بیٹھے ہوئے گھر پہ جو ہے جوڑے خوبصورت سے آرڈر کر سکتے ہیں, اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور آج کل جو ہے آن لائن شاپنگ کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے اوتھینٹک اور کوالٹی پرووائڈ کرنے والے پلیٹ فارمز موجود ہوں, جو کہ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو ایک تو بہت زیادہ ویرائٹی دیں, ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بڑے بجٹ فرینڈلی بھی ہوں. تو انیلاز برانڈ نے آپ کی اس مشکل کو کر دیا ہے آسان, اور خوبصورت سے جوڑے اگر آپ ان کے جو جا کے اگر ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی جو ہے وہ گوگل اسٹور سے جا کر, یا پھر جو ہے آپ ایپل اسٹور سے جا کے, ساتھ ہی ساتھ پلے اسٹور سے جا کر ان کی موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہاں پہ ان کی تمام کلیکشن موجود ہے, اسے ایکسپلور کر سکتے ہیں اور بآسانی اپنا آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے خوبصورت سے کلرز مل جائیں گے. اگر آپ لائٹ کلر پہننا پسند کرتے ہو تو بھی آپ کو مل جائے گا, اگر آپ ڈارک کلر پہننا پسند کرتے ہو تو بھی آپ کو وہاں پہ کلیکشن مل جائے گی. ان کا کسی بھی طرح کا آرڈر جو ہے وہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو نہیں کلیکٹ کیا جاتا ہے, ان کی موبائل ایپ کے تھرو ہی آپ کو آرڈر پلیس کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک مزیدار سی بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ انیلاز برانڈ کی فیس بک لائیو کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ان کا گفٹ ہیمپر جو ہے اسے حاصل کر سکیں. تو گفٹ سب کو اچھے لگتے ہیں, اور خواتین کے لیے بڑا ہی عید ہو جاتی ہے اگر ان کو ایک جوڑے کے ساتھ ایک جوڑا فری مل جائے. تو اگر آپ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا موبائل اٹھائیے اور انیلاز برانڈ کی موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. خواتین کے لیے اس معاشرے میں ہمیشہ سے بڑا اہم کردار رہا ہے, خواہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں, انہوں نے پوری فیملی کو سنبھالنا ہے, یا پھر گھر سے باہر نکل کر انہوں نے کسی بھی طرح سے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو خواتین کا جو ہمیشہ سے رول ہے, جو ان کا کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, بڑا اہم رہا ہے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہر شعبے میں جو ہے خواتین مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کر رہی ہیں, لیکن ایسی خواتین جو اپنے گھروں سے دور کسی شیلٹر ہومز میں رہتی ہیں, دارالامان میں رہتی ہیں, ان کی زندگی کتنی زیادہ
تلخ ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ جو بچے وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے زندگی کی تلخیاں کتنی زیادہ ہیں، اور وہ آنے والے ٹائم میں جو بچے ہمارا مستقبل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کی صورت میں جو ہے ہمیں ان کا دکھائی دیتے ہیں، یا پھر کسی نہ کسی گھروں میں وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو ایسے بچوں کی زندگیاں کتنی زیادہ کمپرومائز ہوتی ہیں، زندگیاں کتنی زیادہ تلخ ہو جاتی ہیں. مریم، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر اپنے گھر سے نکل آتی ہیں، لیکن ان کا ایک قدم ان کے بچوں کی زندگی کو کس طرح سے کمپرومائز کر دیتا ہے. وہ معاشرے میں جو ان کا مقام ہونا چاہیے، جو ان کی پہچان ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں وہ بچے وہ کھو دیتے ہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی گھر کے یا تو ملازمین بن جاتے ہیں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کا جو اتنا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، کسی نہ کسی ورک شاپ پہ بچے دکھائی دیتے ہیں، ہوٹل پہ دکھائی دیتے ہیں. تو ایسے بچوں کی زندگیاں کتنی زیادہ جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک تھا کہ اس طرح کے فیصلے لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنا پورا لائف اسٹرکچر، پہلے تو شادی کر کے ایک جگہ پہ آپ نے جانا ہے، اپنی پوری لائف کا پیج جو آپ نے چینج کر دینا، پچھلے پہ سارے پھاڑ دینا، اور وہاں سے ایک اگلا بک یا چیپٹر کا آغاز آپ نے کرنا ہے. اس چیپٹر کے آغاز کے بعد ڈفرینٹ چھوٹے پیراگرافس کی صورت میں آپ کی زندگی میں چیزیں آتی ہیں اور وہ گزر بھی جاتی ہیں. اور شاید مرد بھی یہی چیز کرتا ہوگا اور عورت بھی یہ کرتی ہے کہ یار چلو یہ بک جب تک چل سکتی ہے اس کو چلایا جائے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے خوبصورت رشتے رکھے ہیں جو قبروں تک لوگ ساتھ کرتے ہیں ایک دوسروں کا. اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت رشتہ بنایا ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے اور اس کے بعد آپ کو یہ چیز محسوس ہو کہ یار اگر ہم، کیونکہ ہم اسپیسیفکلی خواتین کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ یہ چیز محسوس کرتی ہیں کہ ان کا گزارا ان چیز میں نہیں ہے، ایک مرد روز آ رہا ہے، وہ مار پیٹ ہو رہی ہے وہاں پہ، وہ کسی بھی صورت میں ہے، بے شک وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں، وہ مہنگائی کے اوپر ہے یا بچوں کی تربیت کے اوپر ہے یا دیگر چیزوں کے اوپر، یا آپ کو کوئی چیز نہیں پسند آ رہی ہے، ڈفرینٹ وجوہات ہوتی ہیں. تو اس کے بعد اس طرح کی لڑائیاں ایک بار، دو بار، تین بار، 5 بار، ساری زندگی آپ مار نہیں کھا سکتے. آپ ساری زندگی اپنے ماں باپ کے گھر سے مار کھانے نہیں آئے ہوتے کہ آپ نے، مطلب آپ کے ماں باپ نے اگر آپ کو پڑھایا لکھایا ہے اور اس کے بعد میرے اللہ نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ مرد اور خواتین جو ہے اس دونوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو اگر آپ باہر گھر سے نکل کے کچھ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جو آپ نے جن کو پیدا کیا، تو پھر آپ کو نکلنا چاہیے، یہ ڈیسیژن آپ کو لینا چاہیے. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ ان بچوں کے اوپر بڑا افیکٹ پڑتا ہے جب وہی مار پیٹ آپ کے بچوں کے سامنے آپ کا شوہر آپ پہ کر رہا ہے، تو آبویسلی 4 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ وہ چیزیں فیل کرے گا. وہ بیٹا ہے یا بیٹی، وہ ساری زندگی اس کے ذہن میں رہے گا کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اور آگے چل کے بھی وہ ان چیزوں سے یا تو وہ صحیح راستے پڑ جائے گا، یا سلان کی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کے وہ سمجھے گا کہ شاید یہ غلط بات ہے نا کہ جو فادر نے کیا ہے وہ بیٹا سمجھے گا کہ وہی اس کے لیے بھی وہی چیز ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ بہت ساری خواتین کے ساتھ ساتھ بچوں کی زندگیاں بھی جو ہے وہ تباہ ہوتی ہیں. ان کے لیے ہماری گورنمنٹ کی جانب سے کیا اقدامات ہونے چاہیے، اور کیا ارسلان آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکومت کی جانب سے وہ سپورٹ ایسے جو ہے وہ اداروں کو دی جاتی ہے جہاں پہ خواتین یا چھوٹے بچے یا بچیاں رہتی ہیں؟ اور اسپیشلی اگر بچیوں کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کو ایک ایسا ماحول دیا جائے جہاں پہ ان کی ذہنی طور پر بھی ان کو سکون حاصل ہو، اور زندگی میں ان کو کچھ تعلیم و تربیت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر سکیں. اچھا، پہلے تو میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ وہ جو بات کر رہی تھی کہ مرد جو ہے وہ آتے ہیں اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں وہ بھی بچوں کے سامنے. دیکھیں، جب شادی ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کی اچھی تربیت ہونی، اس نے اگلے گھر جانا ہے. بھائی جس کے گھر آنی ہے اس کو بھی اس کے گھر بھی تو اگلے گھر کی آنی ہے نا، اس کی بھی تو تربیت کر لو. ماں کو یہ تو پتا ہے کہ ہم نے بہو بڑی اچھی لینی ہے، کام کرنے والی ہو، ہمارے برتن دھوئے، ہمارے بچے پالے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے بیٹا بھی پیدا کر کے دے. لیکن ماں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اپنے یہ جو میں نے پیدا کیا ہوا اس کو بھی میں نے کچھ سکھانا ہے، اس کو بھی بتانا ہے کہ جو اس کے گھر آ رہی ہے ہماری بھی بیٹی ہے، میری بیٹی بھی کہیں گئی بھی، اور میں نے اس کے بارے میں یہ سوچا ہوا ہے کہ وہاں پر وہ خوش رہے. یہ تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی آپ کے گھر آ رہی ہے نا، اس کا بھی خیال رکھ لیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں ہم جو اسلامک سسٹم ہے نا اس میں یہ جو جوائنٹ فیملی والا سین نہیں ہے. وہاں پر جب بیٹے کی شادی ہوگی تو وہ الگ چلے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں ایسا کر کے دکھایا ہے، اپنے بچوں میں یہ کر کے چیز دکھائی ہے تاکہ یہ ایک مثال قائم رہے. ابھی بھی جو عرب ممالک ہیں وہاں پر یہی صورتحال ہے. ہمارے پاکستان میں جوائنٹ فیملی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں، اینڈ دس از ون آف دیم. اور لیکن ارسلان یہاں پہ میں یہ بھی کریکٹ کرتی جاؤں کہ ہر جوائنٹ فیملی میں اس طرح کے نہیں ہوتے، تو ہم بالکل بھی یہ میسج نہیں دینا چاہ رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ گڈ. دیٹ از مطلب اوور آل بات نہیں، یہ سرٹن کیسز ایسے ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. سرٹن کیسز ایسے ہوتے ہیں. یہ جو تشدد کا، یہ ہر بندہ ہاتھ میں کوئی پکڑ کے نہیں کھڑا ہوا اس نے آ کے اپنی بیوی کو مار نہیں ہے. یہ ہر مرد ایسا نہیں ہوتا. بالکل. اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ بچے جو ان پر اثر پڑتا ہے، یہ بچوں کے سامنے
جو والد ہے وہ ماں پر تشدد کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مرد ہی ایسا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چند لوگ، اور اس کی وجوہات ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی یہ وجوہات ہوتی ہے کہ تربیت کا کہیں نہ کہیں فقدان رہ جاتا ہے. کیونکہ یہ جو معاشرہ ہے پورے کا پورا وہ مرد اور خواتین دونوں کی وجہ سے چلتا ہے، اور دونوں کا اس میں کس طرح سے کردار ہونا چاہیے، دونوں کا اپنی اپنی کیا اخلاقیات ہونی چاہیے، کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس طرح کے مسائل سے بچ سکیں. اور دارالامان میں جتنی خواتین ہیں ان کے لیے مزید کس طرح کی سہولیات کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح کی سہولیات موجود ہیں اور ان کے لیے مزید فردر فیوچر کے لیے کیا پلاننگ کی جا رہی ہے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور خواتین کے حوالے سے ہمیشہ سے جو ہے ہمارے گھروں میں بڑا ہی ایک پروٹیکٹیو سا ماحول رہتا ہے. ہمارے جتنے بھی مرد حضرات ہوتے ہیں، خواہ ہمارے والد ہیں چاہے ہمارے بھائی ہیں، یا پھر اگر ہم شادی بیاہ کرتے ہیں بیٹیوں کی، اور ان کے جو شوہر ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑا ایک پروٹیکٹیو شیلڈ میں جو ہے ہمیشہ سے خواتین کو رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے گھروں کا ایک الگ سا ماحول ہوتا ہے. وہاں پہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتے ہیں انٹرنلی کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک دم سے جو ہے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ تشدد کے واقعات بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ انگزائٹی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بڑھ گئی ہے، ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہمارے معاشرے میں. ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ اس میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سارے معاشرتی مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں، اور پھر خواتین جو ہیں وہ دارالامان تک پہنچ جاتی ہیں. ان خواتین کا مستقبل تو داؤ پر لگتا ہے، ساتھ ہی ساتھ پورے خاندان کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتا ہے، بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتا ہے. تو اس کو جڑ سے ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اینڈ ایز سیلف ہم لوگوں کی ایز انڈیویجولی ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے. چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ خاتون ہیں تو آپ کی خود کی بھی کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے، تو وہ کس طرح سے ہونی چاہیے. مریم، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بہت ساری، جیسے میں نے بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے تلخ پہلو ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جس میں انگزائٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گیا، لوگوں کے اندر ٹالرنس نہیں ہے. کہیں نہ کہیں جو مہنگائی، بحران، جو ہماری زندگی کے مسائل ہیں وہ ہماری ذات پہ رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں. ان کو کنٹرول کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو خواتین دارالامان میں موجود ہیں، گورنمنٹ ان کے لیے کیا سٹیپس لے رہی ہے، یا کس طرح کی پالیسیز جو ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ بنائی جا رہی ہے، یا بھی یہ محکمے یا یہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ نظر انداز ہو رہے ہیں؟ اچھا، پہلے میں بریک سے پہلے ارسلان صاحب بات کر رہے تھے تو اسی بات کو میں تھوڑا سا بہت مخصوص طریقے سے بتاؤں گی کہ تربیت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے جی. اور پھر آپ کی بات کو دوسری بات میں یہ ان دونوں چیزوں کو میں ایڈ کر دوں گی کہ جس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ بڑے گھر کے اندر بھی خوش اور سکون سے رہ لیتے ہیں دونوں میاں بیوی، اور جن کی تربیت نہیں ہوتی وہ محل جو ہے وہ ان کے لیے ایک عذاب والی جگہ بن جاتا ہے. اور جھونپڑی میں رہنے والے دو میاں بیوی بھی بڑے سکون سے رہ سکتے ہیں اگر ان دونوں میں وہ تربیت کا فیکٹر موجود ہو، کیونکہ یہ پیسہ اور باقی ساری چیزیں آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. مہنگائی تو روز بڑھتی ہے، وہ پہلے بھی عورت کو مار پڑتی ہوتی تھی جب مہنگائی 5 روپے 2 روپے کی تھی، اور اب بھی پڑتی ہے. مہنگائی فیکٹر ہے، لیکن اس طرح سے ہم اس کو بالکل ہی وجہ نہیں بنا سکتے کہ مہنگائی کی وجہ سے مار پڑتی ہے، لیکن تربیت کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم اس طرف غور کریں. اگر ہم کسی بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے تو ہر کالونی کے اندر، ہر محلے کے اندر کوئی ایسی اسلامک بیٹھک ضرور ہونی چاہیے جہاں پہ خواتین اور مرد ان دونوں کو اس بات میں سمجھایا جا سکے. ہماری مسجدیں جہاں پہ 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں مجھے نہیں لگتا، خیر شاید میں غلط بھی ہوں، لیکن کبھی کسی مولوی نے نہیں کہا ہوگا کہ جا کے اپنے گھر سے اپنی بیوی کو جا کے پھول دے کے اسے کہو کہ میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں. کبھی بھی نہیں کہا. بہت ایکسپریسو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں. جو بھی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گھر سے تربیت کا آغاز ہے وہ بہتر انداز میں ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم بہت سارے ایسے رویے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے تربیت کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا. یا اس طرح کے واقعات کی بہت ساری وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس بچے نے جو ہے اپنے پیرنٹس کا اس طرح کا تلخ رویہ دیکھا ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ویسے ہی بات کرتا ہے. اور ایک جگہ ویسے بھی ہم لوگ اسی طرح ایک گیدرنگ میں بیٹھے تھے اور بڑی ایک بات ہو رہی تھی، اس میں یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ کی
جاتی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے بچوں کو تربیت تو دیتی ہے، ساتھ ہی ساتھ مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جس طرح کا شوہر چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جس طرح کے انسان ہو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ویسا رویہ کریں، کیونکہ ان کے بچے جو ہے اس سے بڑا سیکھتے ہیں. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہیں. بہت زیادہ اس کی تلخیاں بھی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنی ذات میں اپنے بچوں کی تربیت پہ جو ہے خاص طور پہ توجہ دیں. تربیت کی جب بات آتی ہے تو اس میں بچوں اور بچیوں دونوں میں امتیاز نہیں کرنا چاہیے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ پروگرام کا حصہ بنے. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بڑھتی ہوئی گرمی میں ٹرینڈی سے اور کمفرٹیبل سے آؤٹ فٹس حاصل کرنا ہر کسی کی جو ہے وہ خواہش بھی ہوتی ہے. اور خواتین کا بڑا رجحان ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہیکٹک روٹین سے کس طرح سے باہر نکلیں اور کس طرح سے جا کے شاپنگ کریں. تو آن لائن شاپنگ نے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں. آن لائن شاپنگ کے تھرو جو ہے اوتھینٹسٹی کا ہونا بھی بڑا زیادہ ضروری ہے. کوئی ایسے برانڈس ہونے چاہیے جن کا جو فیبرک ہے وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو، ساتھ ہی ساتھ جو ہے کوالٹی میں بہترین ہو اور ریزنیبل بھی ہو. تو انیلاز برانڈ کر رہا ہے آپ کی مشکل کو آسان، آپ کی گرمی کے وارڈروب کو بنا رہا ہے آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ٹرینڈی، بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے کمفرٹ کے ساتھ ساتھ کوالٹی بھی. اور اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں انیلاز برانڈ کے جوڑے تو آپ کو اس کے لیے بڑا ہی آسان ہے. آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو جا کے گوگل اسٹور سے، ایپل اسٹور سے یا پلے اسٹور سے ان کی موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. وہاں پہ ان کی جتنی بھی کلیکشن ہے وہ آپ کو مل جائے گی. وہاں پہ اسے ایکسپلور کریں، آرڈر پلیس کریں. ساتھ ہی ساتھ ایک چیز کا خیال یہ بھی رکھیں کہ ان کے تمام آرڈر جو ہیں وہ انیلاز برانڈ موبائل ایپ سے ہی کنفرم کیے جاتے ہیں. کسی بھی طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان کی کوئی بھی آؤٹ لیٹ یا کوئی بھی پیج موجود نہیں ہے. گفٹ ہیمپر اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑا آسان سا طریقہ ہے. آپ کو اپنا موبائل اٹھانا ہے اور انیلاز برانڈ کا فیس بک لائیو کو جوائن کرنا ہے اور آپ حاصل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے خوبصورت سا جوڑا گفٹ کے طور پر. تو ابھی اپنا موبائل اٹھائیے اور انیلاز برانڈ کی موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے گرمی کا موسم بڑھتا جا رہا ہے، گرمی آتی ہے تو بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں. جب چینج کی ہم بات کرتے ہیں تو گرمی ہو سردی ہو تو ہمارے ٹریفک کے بڑے سارے مسائل رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ ایک تو گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے ٹریفک کی بے ہنگم صورتحال بڑی دکھائی دیتی ہے. ٹریفک کے حوالے سے جو ہے بہت ساری پالیسیز بنائی گئی ہیں، بہت سارے لاز متعارف کروائے گئے ہیں. تھوڑی ہماری لائف کو جو ہے وہ تھوڑا مینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ٹریفک پولیس کا اس میں بڑا اہم کردار رہتا ہے جو اتنی گرمی کی شدت میں بھی یا پھر اگر سردی بھی ہو تو ہمارے لیے ہماری سیفٹی کے لیے ہمیشہ سے تعینات رہتے ہیں، ہمیشہ سے جو ہے ہمارے مشکلات کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سی ٹی او فیصل آباد صاحب کو یہاں پہ ہو گیا ہے 1 سال مکمل. تو 1 سال کے دوران فیصل آباد کے شہریوں کے لیے کتنی زیادہ سہولیات ان کو مہیا کی گئی ہیں، ٹریفک کے حوالے سے کون سے مسائل تھے جب وہ آئے اور ان کو فیس کرنے پڑے اور اب جو ہے اس پہ جو ہے وہ اوور کم کر لیا گیا ہے، کون سے نئے پلانز اور اسکیمز جو ہیں اسے انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں. ان تمام موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مقصود احمد لون، سی ٹی او فیصل آباد. انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے طیب مقبول، کرائم رپورٹر. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. طیب صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے. سر فرسٹ آف آل تو بہت مبارک ہو آپ کو کہ 1 سال آپ کی پوسٹنگ کو کمپلیٹ ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک جو ہے سال آپ کے لیے کیسا رہا، آپ کا ایکسپیرینس سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی، پھر ہم مسائل پہ بھی آئیں گے. جی یقیناً فیصل آباد ایک بڑا سٹی ہے، یہاں پہ ٹریفک کے مسائل بھی زیادہ ہیں. تو 1 سال میں جو میری تعیناتی ہوئی یہاں پہ جو دیکھیں ٹریفک کے نظام کی بہتری میں تھی، اس کا فارمولا پوری دنیا میں اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. ای فار ایجوکیشن ہے، ای فار انجینئرنگ، ای فار انفورسمنٹ. تو سب سے پہلے جو میں نے فیصل آباد میں شہریوں کے لیے یہاں پہ ٹریفک میں ہم نے ایجوکیشن ونگ قائم کیا جو کہ پبلک اویئرنیس مختلف کالجز یونیورسٹیز میں روڈ کے اوپر سیمینار واک وغیرہ کر کے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم فیصل آباد کے شہریوں کو اویئرنیس کے حوالے سے آگاہ کریں، ٹریفک شعور دیں. اس سلسلے میں ہم نے بہت سے کیمپ کا انعقاد کیا. تو اس سلسلے میں ہمارا جو ایجوکیشن ونگ ہے وہ بڑا کام کر رہا ہے. تو ابھی کسی بھی جو بھی ہماری کمپین ہے، جو بھی ہماری ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ آج کریکٹ ڈاؤن کریں یا ان چیز کو وائلیشن زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ٹریفک ایجوکیشن ونگ کام کرتا ہے اور باقاعدہ ہم کمپین چلاتے ہیں. تو وہ کمپین چلائی گئی یہاں پہ جیسے ہیلمٹ ہے، دھواں دینے والی گاڑیاں ہیں، بغیر ڈرائیونگ، کم عمر ڈرائیور، بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا، اس طرح تمام ہم نے باقاعدہ پہلے کمپین چلائی ہے، اویئرنیس دی گئی ہے.
عوام کو شعور دیا گیا. فیصل آباد کے شہریوں نے بھی بڑا تعاون کیا اور خاص طور پہ اس کمپین میں ہمارے ساتھ صحافی برادری, وکلاء برادری, سماجی تنظیمیں, سب نے ہم نے مل جل کے اس کمپین کو کامیاب کیا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ فیصل آباد میں کافی حد تک لوگ ہیلمٹ کا استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور ظاہری بات ہے کہ وہیکل کی جب بھی بات شروع ہوتی ہے تو بات جو ہے وہ لائسنس سے شروع ہوتی ہے. تو لائسنس کا بڑا جو ہے مسئلہ تھا اور جو ہے وہ اس پہ بڑا زور بھی دیا گیا, لوگوں نے جو ہے وہ لائسنس بنوانا بھی بڑا شروع کیے. تو اب تک جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہے وہ رجسٹریشن کروا چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے سینٹرز بھی جو ہے وہ کافی زیادہ قائم کیے گئے. تو میں وہ بھی چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی ڈیٹیل جی بالکل. اس سال کے دوران ہم نے 24 سینٹرز بنائے ہیں لائسنس کے لیے. 7 لاکھ کے قریب ہم نے لائسنس بنائے ہیں ایک سال میں. تو اس کا صرف یہ ہے کہ عوام میں یہ شعور آ چکا ہے کہ جب بھی وہ گاڑی چلائیں گے بغیر لائسنس کے وہ اپنی گاڑی نہیں چلائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائسنس کی تعداد زیادہ بڑھی ہے تو یقیناً ہمیں سینٹر بھی زیادہ کرنے پڑے ہیں. ہمارا جو ایریا صدر ایریا ہے جو کہ ہمارا جڑا والا, سمندری, تاندرے والا, چک جمرہ, وہاں پہ بھی ہم نے سینٹرز بنائے تاکہ وہاں کی آبادی کے لیے نزدیک ان کو اسی دہلیز پہ یہ سہولت دے دی گئی ہے کہ اب وہاں پہ ہی وہ سینٹر میں جا کے اپنا لرنر بنائیں, اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے بھی جو ہے بڑے خصوصی سینٹرز کا جو ہے وہ قائم کیے گئے اور ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی جو ہے بہت سارے ان کے حوالے سے بھی بہت ساری یہ چیزیں جو ہے وہ کی گئیں. تو وہ کس طرح کی اسکیمز ہیں, وہ کس طرح کی چیزیں پلان کیسے کی گئیں اور ان پر اب عمل درآمد آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی بتائیے گا. جی وومن آن ویل ایک پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کا جس پہ ہم نے کام کرتے ہوئے ہم نے این جی اوز کے ساتھ مل کے بہت سی خواتین, میرے خیال سے 2000 کے قریب ابھی تک خواتین کو ٹرین کر کے باقاعدہ ان کو بائک دیے جو اور اپنے ادارے میں جاب کرنے والی خواتین ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بائک کا استعمال کرتی ہیں. تو خواتین کے لیے ہم نے یہ ایک پروگرام کیا تھا جو بڑی کامیابی سے جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پولیس کی ملازمین ہیں ان کے لیے بھی ٹریننگ کروائی گئی. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے فیصل آباد میں علیحدہ سینٹر نہیں تھا تو ہم نے ان کے لیے ڈرائیونگ اسکول بنا دیا ہے اور ان کے لیے علیحدہ ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹر بنا دیا ہے کہ ہماری جو بھی خاتون علیحدہ اس سینٹر میں جا کے اپنا ٹیسٹ دے کے اپنا لائسنس حاصل کر سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح ٹرانسجینڈر کے لیے ہم نے وی ایل او کے تحت باقاعدہ ان کی اپنے ادارے میں اپوائنٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اس کمیونٹی کے لیے ہم نے بھی بڑا کام کیا. وہ مل کے جتنے یہ ٹرانسجینڈر ان کے لیے ٹوٹل فری ٹریننگ دی جا رہی ہے ہمارے ادارے میں. وہ باقاعدہ ڈرائیونگ سیکھ کے اپنا برسے روزگار ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کی زندگیوں کے جو بہت سارے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ طیب ایز اے جرنلسٹ آپ کی جو ہے بڑی ہی آپ کا جو ہے ایک انالیسس رہتا ہے کہ سوسائٹی میں کس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹریفک کے حوالے سے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی کیا کارکردگی رہی پورا سال, کس طرح کے مسائل تھے جو ایک سال پہلے اگر ہم چلے جائیں پیچھے چلے جائیں تو آپ کو دکھائی دے رہے تھے شہر میں, اور اب جب ماشاءاللہ اتنی بہترین جو ہے وہ سینٹرز کا قیام بھی کیا گیا, خواتین کے حوالے سے اتنا سوچا گیا, ٹرانسجینڈرز کے لحاظ سے اتنا زیادہ سوچا گیا ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب چیزیں کس طرح سے چینج ہوئی ہیں اور کتنے مسائل جو ہے وہ حل ہو چکے ہیں؟ شکریہ زینت. سب سے پہلے نو ڈاؤٹ ٹریفک پولیس نے کام کیا. ٹریفک پولیس کام کرتی ہے, ہماری ساری پولیس ہی کام کرتی ہے. ان کا کام کرنا اتنا اہم نہیں جتنا کم ریسورسز میں کام کرنا اہم ہے. ایک سال میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فیصل آباد میں ٹریفک سیکٹر میں, جس طرح ان کے الگ سینٹرز بنے ہیں. وومن آن ویل ایک پروجیکٹ شروع ہوا کہ خواتین کو فری آف کاسٹ بائک رائڈنگ سکھائی جائے, کار ڈرائیونگ بھی انہوں نے سکھائی. ان کے لیے الگ سے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ لینے کا سسٹم سینٹرز الگ بنائے گئے, ٹرانسجینڈرز کے لیے بنائے گئے, وومنس کے لیے بنائے گئے, اور جو میل پرسنز ہیں ان کے لیے 7-8 بنا دیے گئے. پہلے صرف ایک ہوتا تھا ہمارے آپ سے آج تک. اچھا, اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اتنے کام انہوں نے کیے مگر ان کے ریسورسز پہلے سے میں سمجھتا ہوں کم ہوئے. اچھا, بہت سارے وارڈنز ان کے آؤٹ آف کنٹری ہائر اسٹڈیز کے لیے چلے گئے, کچھ ڈپارٹمنٹ چھوڑ گئے. جب یہ پولیس 2005-6 میں یہ ٹریفک اسی میں سر آئی تھی نا, 5-6 میں آئے تھے وارڈنز, یہ پولیس 2007 میں 6 میں ہوئے تھے, 7 میں ٹریننگ کر کے یہ لوگ آ گئے تھے. تب ان کی 1000 پلس ان کی اسٹرینتھ تھی. اب جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ 650 ہیں آلموسٹ, کچھ 400-500 کم ہو چکے ہیں. ان کی جگہ ٹریفک اسسٹنٹ انہوں نے کانسٹیبل بھرتی کیے. اب جا کے پھر دوبارہ یہ 1000 سم تھنگ پہ ہی کھڑے ہیں اتنے سالوں بعد. 2007 کے بعد آپ دیکھ لیں ادھر ہی کھڑے ہیں, 17 سال آلموسٹ ہو گئے.
ان کی دوران پاپولیشن دیکھیں کہاں چلے گئی ہے, آپ کی ٹرانسپورٹ کہاں چلے گئی ہے. ہر ایک کی ایکسیس میں اب اس وقت بائک ہے, ہر ایک آلموسٹ گاڑیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ہیوی ٹرانسپورٹ ہو گئی ہے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو اسٹرینتھ نہیں دی گئی, ریڈیوس ہوئی. کم از کم 3 ٹائمز اس کو انہانس کرنا چاہیے تھا, انکریز کرنا چاہیے تھا, جو وہیں پہ کھڑی ہے جہاں پہ 17 سال پہلے تھی. ان کے فنڈز انکریز نہیں ہوئے. ایون میری انفارمیشن کے مطابق, شیٹو صاحب اتفاق کریں یا نہ کریں, میری انفارمیشن کے مطابق ماضی میں جو سی ٹی او آتا تھا وہ انڈیپینڈنٹ تھا اپنے فنڈز خرچ کرنے میں, لیکن اب جو سسٹم رہا ہے میری انفارمیشن کے مطابق یہ فنڈ بھی سٹی پولیس آفیسر کی اجازت کے بغیر نہیں خرچ سکتے تھے. اچھا, بجائے ان کو انڈیپینڈنٹ کریں, ان کے فنڈز بڑھائیں, ان کو کہیں کہ آپ جہاں بہتر سمجھتے ہیں وہاں پہ خرچ کریں. ان کو تو باؤنڈ کر دیا گیا. دیکھیں ان کو آپ فری ہینڈ دیں. ایجوکیٹ کرنا ٹریفک پولیس کا کام نہیں ہے, ایجوکیٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. سکولز میں, کالج میں, آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ایجوکیٹ کیا جائے کہ ٹریفک کے قوانین کیا ہیں. یہ بیچارے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں, اگر آپ ہیلمٹ پہنیں گے آپ کی جان سیف رہے گی. ہیلمٹ پہنیں گے تو پولیس کو کمیشن کوئی نہیں آئے گا ٹریفک پولیس کو. ان کی فیکٹریز نہیں ہے وہ ہیلمٹ بنانے والی. آپ نے خود پرچیز کرنا ہے اور کھلی مارکیٹ ہے, جہاں سے مرضی آپ پرچیز کریں. کوئی خاص آپ کو جگہ یا پوائنٹ نہیں بتایا جا رہا, آپ وہاں سے پرچیز کریں اور پہنیں. خدا نہ خواستہ آپ لوگ گرتے ہیں, ہیڈ انجری سے بچ جاتے ہیں, یو ول سے. اور لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کا پورا جسم سیف ہے, ہیڈ انجری ہو گئی تو آپ پیرالائز ہو سکتے ہیں, آپ کوما میں جا سکتے ہیں, بڑا ایشوز ہو سکتے ہیں. تو یہ بیچارے پبلک کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں. ماڈل روڈ بنا کے بتا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں, یہ اس روڈ پہ آئے, اس طرح قوانین پہ عمل درآمد کر کے آئے. لوگوں نے بھی کوئی خاص تعاون نہیں کیا. ڈنڈے کے ڈر سے, 2000 کے چالان کے ڈر سے لوگ پہن رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 2000 کا چالان کروانے کے بجائے 600 کا ہیلمٹ لے کر پہن لیں. کیوں پولیس کو اپنے پیسے دینے؟ پھر لوگ پروٹیسٹ کریں گے جی میرا دوسری بار چلان ہوا. بھائی آپ ڈیلی وائلیشن کرو گے, ڈیلی چلان ہوگا. ایس او پی ایک رولز ہیں. اور اتنے زیادہ جو ہے وہ فائنز کے بعد بھی 2000 کا جو ہے وہ عام شہری کے لیے آج جو ہے بڑا مشکل ہے کہ 2000 اس کی پاکٹ سے نکلے. اتنے ہیوی باری جرمانہ کہتے ہیں جی, اگر آپ کو یہ جرمانہ بہت بھاری لگتا ہے تو پھر آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں. آپ بلیو کریں کہ اتنا کچھ عوام میں ہم نے اتنی اویئرنیس کی ہے, بلکہ بڑے پروگرام کیے اور صحافیوں نے ہمارے ساتھ مل کے روڈ کے اوپر ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دی. اتنا کچھ ہم نے اس عوام کو سمجھانے کی خاطر سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے, لیکن عوام میں ابھی تک شاید وہ اس لیول تک وہ یہ شعور نہیں گیا کہ یہ ہیلمٹ میری سیفٹی کے لیے ہے. اگر یہ میں پہنوں گا میرے خاندان کی سیفٹی کے لیے ہے, میرا پورا خاندان سفر کرے گا, خدا نہ خواستہ میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاؤں. تو یہ چیزیں سمجھنے کی بات ہے. شعور یہی دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ہیلمٹ پہنیں, زندگی کو بچائیں. ہیلمٹ پہناؤ, زندگی بچاؤ, یہی ہمارا سلوگن ہے. اسی پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گے بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, اور وہ لازمی بات ان کے پھر چلان ہوں گے اور 2000 پہ جرمانہ ان کو کیا جا رہا ہے. اتنی زیادہ اویئرنیس کے باوجود بھی جو ہے سر وہ اگر عوام نہیں اس چیز پر آتی ہے تو اپنی جانوں کو خود ایک رسک میں ڈال رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہے وہ حالیہ کچھ ماہ پہلے جو ہے یہ ابھی تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے ایک حادثہ دیکھا جو فیصل آباد میں ڈور کی وجہ سے پیش آیا. تو کائٹ سیفٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں نے احتیاط برتنی اس میں شروع کر دی ہے, اور بہت سے ایسے جو ہے قانون بنائے جاتے ہیں جس میں شہریوں کی حفاظت کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. اس میں شہریوں کا کردار کتنا ہونا چاہیے اور کائٹ سیفٹی کے حوالے سے جو مہم کا آغاز ہوا وہ کہاں تک پہنچی, اس حوالے سے بھی مزید بات کریں گے. لیکن وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور شہر کی بہت سارے مسائل ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ٹریفک کا ہمیشہ سے رہتا ہے, اور ہمارے شہریوں کو بہت زیادہ جو ہے اویئرنیس کی ضرورت بھی ہے, اور شعور لانے کی بڑا جو ہے وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ اشد ضرورت ہے, میں یہی کہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ تو ایسے بائکس اپنی یا گاڑیاں اڑاتے ہیں جیسے وہ جو ہے وہ سڑک پہ نہیں, وہ ہوا میں جو ہے وہ ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں. تو بچوں کے لیے تربیت بہت زیادہ ضروری ہے, اور ٹریفک پولیس جو ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے. بڑی
ہی تربیتی جو ہے وہ کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں ان کی جانب سے, جو ہے اویئرنیس کمپینس بھی چلائی جاتی ہیں, ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے شہریوں کو, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بہت ہی طرح کے جو ہے وہ اسکیمز پلان کیے جاتے ہیں. نہ صرف جو ہے ہماری کمیونٹی میں ہمیشہ سے جو ہے ٹرانسجینڈر جو ہے نگلیکٹ ہوتے آئے ہیں, لیکن ٹرانسجینڈر کے ٹریفک کے حوالے سے کیا مسائل تھے ان پہ بھی سوچا گیا, اور وکٹم سپورٹ جو ہے وہ ایک پلان دیا گیا, وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ, اور کس طرح کے مسائل تھے اور ان کا حل کس طرح سے کیا گیا. سی ٹی او صاحب سے یہ جانیں گے کہ سی ٹی او صاحب آپ نے ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے جو ہے وہ بھی بڑا سوچا اور بڑا پلان کر کے چیزیں کی. سب سے پہلے تو کس طرح کے ایشوز تھے ان کے, اور پھر آپ نے کیا چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر اسکیمز کو متعارف کروایا, اور اب کس طرح کے حالات ہیں؟ حاجی صاحب پنجاب کا یہ ویژن تھا کہ ہماری یہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے یہ بہت زیادہ بے روزگار ہے, تو ان کو روزگار اور ان کو یعنی کہ ٹریفک جو اسکل ہوتی ہے ڈرائیور کی وہ سکھانے کے لیے انیشیٹو لیا گیا. ان کو اسکول میں داخلہ فری کیا گیا, اور ٹریننگ کے بعد جب یہ لوگ ڈرائیونگ ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں ان کو باقاعدہ لائسنس جاری کیے گئے ہیں تاکہ یہ کسی ادارے میں جا کے باقاعدہ وہاں پہ جاب کر سکیں. تو ان کے لیے سوچا گیا. اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی کمیونٹی میں دیکھ لیں, ایک جو احساس ان کا کمتری تھی وہ ان کی دور کی گئی ہے. اب باقاعدہ ان کا یہ نمائندہ ہمارے آفس میں بیٹھتا ہے جو کہ اس کمیونٹی کو لے کے چل رہا ہے, ان کے لائسنس بن رہے ہیں, ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت ایک اچھا فیصلہ تھا گورنمنٹ کا. ہم ان کو ان کی کمیونٹی کو برسر روزگار کرنے کے لیے ٹریفک پولیس بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حادثات کو کنٹرول کرنے کے لیے انیشیٹو ایک اور بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ لیا گیا ہے, اپریشیٹ بھی ہم اس پہ کریں گے کہ کائٹ سیفٹی کے حوالے سے جو روڈز لگائے جا رہے ہیں اب تک کتنے آپ جو ہے وہ روڈز یا وائر ان کو کیا بولیں گے, وائر بولیں گے, سیفٹی وائرز ہیں, وہ کتنی لگائی جا چکی ہیں؟ 22,000 کے قریب. جی یہ سب سے پہلے اسٹارٹ ہی فیصلہ آباد سے میں نے کیا. سیفٹی وائر لگانے کا جو سلسلہ تھا یہ ہم نے فیبری میں شروع کر دیا تھا. تو اس وقت یہ سٹارٹ تھی پتنگ بازی, پھر ایک حادثہ ہوا یہاں فیصلہ آباد میں جو کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. لوگوں میں احساس بھی آیا, اور آپ بلیو کریں ہم نے صحافیوں کے ساتھ مل کے باقاعدہ کیمپین چلائی اور کیمپ لگائے, اور لوگوں نے کھڑے ہو کے خود وائر لگوائی. یہ بڑا ایک اچھا تھا کہ عوام کے اندر شعور تھا, عوام اس چیز کو سمجھ رہی تھی کہ یہ وائر جو ہے میری سیفٹی کے لیے ہے. تو یہ بڑا کمپین ہماری کامیابی, ہم نے تقریباً 22,000 کے قریب بائکس کے اوپر یہ وائر لگائی ہیں. اور ابھی تو کائٹ فلائنگ آپ دیکھیں کہ ہے ہی نہیں ہے فیصلہ آباد میں, تو یہ ایک بڑا اچھا رزلٹ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کی جو ہوتی ہے اگر عوام کا تعاون ہوگا تو وہ کمپین ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. بالکل اس میں عوام نے بڑا تعاون کیا. بالکل ٹھیک ہے, عوام نے تعاون اس لیے بھی کیا, طیب ہم نے دیکھا کہ ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا اور لوگوں میں جو ہے ایک اس کو لے کے بہت زیادہ ہم نے وہ دیکھا بھی کہ ایموشنلی بھی لوگوں کا بڑا اس میں اٹیچمنٹ رہی, بڑا ایک جو تھی وہ ایک افسوسناک صورتحال رہی. یہی سیم چیز جو ہے وہ ہیلمٹ پہ بھی لاگو ہوتی ہے. ہم انہی طرح کے حادثات سے جو ہے وہ بچانا چاہتے ہیں جو ہیڈ انجریز ہوتی ہیں. تو لوگ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے, یا پھر کوئی نہ کوئی حادثہ ہونا ضروری ہے جس سے ہم سبق لیں اور پھر اپنی جو ہے وہ اس چیز پر آئیں جو پلاننگ ہماری ٹریفک پولیس ہماری سیفٹی کے لیے کرتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیفٹی وائرز ہے اس کی طرح ہیلمٹ کی امپورٹنس کو بھی لوگوں کا سمجھنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ زینت, تقریباً 3.5-4 ماہ میں 100 سے زیادہ لوگ ٹریفک حادثات میں ایکسپائر ہوتے ہیں. بالکل. اور آپ بلیو کریں گی 15,000 سے زیادہ ٹریفک چھوٹے موٹے حادثات رپورٹ ہو چکے ہیں. ڈیلی ہو جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے. کچھ رپورٹ ہوتے ہیں, کچھ نہیں بھی رپورٹ ہوتے ہیں, جو رورل ایریا میں وہ رپورٹ نہیں بھی ہوتے. اور 60% ٹریفک حادثات موٹر سائیکل سواروں کو ہوئے ہیں. ہاں جی. اور ایکسپائریز بھی زیادہ موٹر سائیکل سواروں کی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہیلمٹ کا نہ پہننا ہے. پچھلے دنوں ابھی ٹریفک حادثہ ہوا کہ موٹر سائیکل سوار کی ٹکر لگی آگے کھڑی ٹرالی میں. رات کا ٹائم تھا, وہ نہیں دیکھ سکا. جب وہ روڈ پہ گرا تو پیچھے سے ایک اور چھوٹا سا ڈمپر آ رہا تھا, وہ سر کے اوپر سے گزر گیا. ہیلمٹ نہیں تھا, موقع پر بندہ ایکسپائر ہو گیا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں ہیلمٹ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سٹاپ لائن پر رکنا توہین سمجھتے ہیں اور لین کا غلط استعمال کرتے ہیں. ہمیں اب میں نے لیفٹ اگر ٹرن لینا ہے تو مجھے کس لین میں رہنا چاہیے. اگر میں نے سیدھے جانا ہے پھر مجھے درمیان والی لین میں رہنا چاہیے. اگر میں نے رائٹ ٹرن لینا ہے تو مجھے ایکسٹریم رائٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے. یہ لوگ کامن چیزیں ہیں, اس کا خیال نہیں کرتے. سگنل بند ہے, جن کا سگنل چل رہا ہے گرین ہے وہ تو جا ہی رہے ہیں. باقی 2-3 لوگوں کے سگنل کی طرف سے آنے والی روڈز ہیں
وہ لوگ آہستہ آہستہ بالکل درمیان میں آ جاتے ہیں اور سگنل بند نہیں ہوا ہوتا، وہاں پر ہی ٹریفک رک جاتی ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم ایک بائی نیچر نا جی مزاحمت کرنے والی قوم ہے، نیشن ہے، کہ جس چیز سے روکا جائے ہم وہ جان بوجھ کے کریں گے. یہ ہم لوگوں میں پتہ نہیں کیا چیز ہے. حالانکہ کامن سینس بھی ایک چیز ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے، ہم سوچیں کیوں روکا جا رہا ہے. اچھا چاہیے تو یہ نہیں بھی روکیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. میرا بیٹا، میرا بھائی گھر سے بائک لے کے جا رہا ہے تو مجھے سمجھ ہونی چاہیے سوری کہ ہیلمٹ اس کو دے کے بھجوانا ہے. اس کی بائک بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے. اس کے سائڈ پہ میرر لگے ہونے چاہیے تاکہ ہیلمٹ جب آپ لوگ پہنتے ہیں کہ آپ کو سائڈیں کا مشکل نظر آتی ہیں، آپ کے سائڈ میرر ہوں، آپ دیکھ سکیں میں نے اگر ٹرن لینا پیچھے کوئی ہاتھ ہو نہیں رہا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے بہت زیادہ رقم نہیں چاہیے. 600 سے لے کے 1000 تک اچھا ہیلمٹ آ جاتا ہے. اسی طرح میں آئی تھنک 200 کے آپ کے شیشے ہیں، 1000 روپے میں آپ سیف ہو کے جا سکتے ہیں. اچھا اگر آپ نے ہیلمٹ پہنا ہے تو پھر آپ کی بہت ساری بچت ڈور سے اس ہیلمٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ساتھ آپ سیف سائڈ کرتے ہوئے وائر لگوا لیں تو آپ 90% سیف ہیں. خدا نخواستہ جتنا مرضی بھی خدا نخواستہ کروشل ایکسیڈنٹ ہوگا، آپ کے جسم کو کوئی انجری تو ہو سکتی ہے، ہیڈ انجری سے آپ بچ جائیں گے اور آپ کے الائیو رہنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. بالکل، زندگی موت جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اپنی احتیاط جو ہے وہ کرنے اور ہمیں احتیاط کرنے کا حکم دیا بھی گیا ہے. بالکل اور یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے. آج کل فیصل آباد میں ہم نے جی باقاعدہ کمپین کا آغاز کیا ہوا ہے، لائن اور سٹاپ لائن کی پابندی. دیکھیں یہ بالکل بڑی اچھی بات کی طیب صاحب نے کہ موٹر سائیکل سوار کے لیے اس کے لیے بائیں لین ہے. سلو موونگ ٹریفک اور موٹر سائیکل سوار، سائیکل سوار سڑک کے بائیں جانب رہیں گے. لیکن خدا نخواستہ جب بھی وہ رائٹ سائڈ پہ گئے ہیں یا فاسٹ لین میں گئے ہیں حادثے کا شکار ہوئے ہیں. اگر آپ کمپیرزن کر لیں جتنے حادثات ہوتے ہیں اس میں زیادہ انوالو موٹر سائیکل سوار ہوتا ہے، صرف اپنی غلط موٹر سائیکل چلانے کی وجہ سے، اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ اوور سپیڈ کرنے پہ اور فاسٹ لین میں موٹر سائیکل کنٹینیوسلی چلانے سے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بالکل جی اس پہ آج کل کمپین چلائی جا رہی ہے، لائن لین اور سٹاپ لائن کی پابندی. اور خاص طور پہ فیصل آباد میں دیکھا گیا جی ہمارے سگنل 26 کے قریب ہمارے سگنل موجود ہیں اور تمام فنکشنل ہیں، تمام کام کر رہے ہیں، بلکہ ٹائمر لگے ہوئے ہیں، بالکل وہ کام کر رہے ہیں. لیکن آپ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ریڈ بتی پہ لوگ اشارہ جمپ کر رہے ہیں اور اگر وہ جمپ کر رہے ہیں دوسری سائڈ جو گرین ہے اس طرف سے گاڑی والا سپیڈ میں آئے گا تو لازمی بات وہ حادثے کا شکار ہو گئے. تو یہ جو حادثے کے شکار ہو رہے ہیں اس میں آپ کی اپنی نالائکی اور اپنی لاپرواہی اور غفلت بھی شامل ہوتی ہے. تو میری یہ عوام سے اپیل ہے، ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ ٹریفک قوانین پہ عمل کریں. اگر اشارہ بند ہے تو پلیز 1 منٹ کا اشارہ ہے، سب سے زیادہ جو ٹائم ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا اشارہ ہے. اگر کوئی بڑا چوراہا ہے وہاں پہ کیونکہ 4 سڑکیں یا 3 سڑکیں مزید ہے اس لیے وہ 1 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. تو 1 منٹ صبر کرنا چاہیے، اپنے اشارے پہ آپ روکیں، جب گرین ہوگا تو آپ چلیں. تو بڑی یہ دیکھنے میں آیا کہ فیصل آباد میں لوگ اشارے کی اور اس سے ٹریفک کا نظام بھی بہت سموتھلی رہے گا اور لوگوں کے جو ہے وہ حادثات کی شرح میں بھی کمی آئے گی. آپ کے جو سیفٹی ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی برقرار رہے گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو چھوٹے سے بچے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ بائکس لے کر نکل جاتے ہیں اور اتنی جو ہے وہ ہارش ڈرائیونگ کرتے ہیں اور اتنا زیادہ جو ہے نا اڑا کے بائکس کو لے کر جاتے ہیں. تو والدین کو بھی چاہیے کہ گھروں میں جو ہے وہ بچوں کو اس چیز پہ لے کر آئیں کہ اپنا جو ہے وہ خیال رکھیں، اپنی زندگی کو بھی جو ہے محفوظ بنائیں اور دوسرے شہریوں کی زندگی کو بھی محفوظ بنائیں. ٹریفک قوانین کے حوالے سے، ٹریفک کی صورتحال کے حوالے سے اور فیوچر پلاننگ کے حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور شہر کی ٹریفک کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہماری جتنی بھی سٹی ٹریفک پولیس ہے بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. دن رات کوشاں ہے تاکہ جو ہے شہریوں کی زندگیوں کی حفاظت کی جائے. تو شہریوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر ان کے لیے اتنی زیادہ ایفرٹ پٹ کی جا رہی ہے تو وہ بھی جو ہے اس مہم کا حصہ بنے. اس جو جتنی کاوشیں ہیں ان کو سراہتے ہوئے اور ان کی اپریسیشن کیا ہے کہ جو بھی قانون لاگو کیا جاتا ہے آپ خدا را اس پہ جو ہے عمل درآمد
करें ताकि आप अपनी भी जान की हिफाजत कर सकें, दूसरे की ज़िंदगी को भी महफूज बनाएं और साथ ही साथ जो है एक इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली जुड़ी होती है, तो अपनी जो है वो ख़ानदान को भी बचाएं। और किसी भी तरह के ट्रैफिक हादसा से बचना चाहते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें और काइट सेफ्टी वायर्स का जो आजकल लगाई जा रही हैं उसको भी ज़रूर लगाएं ताकि आप किसी भी तरह के हादसे से बच सकें। बाकी ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है, उस पर किसी का कोई जोर नहीं है, लेकिन अपनी जानिब से जो है वो ज़रूर सेफ्टी करनी चाहिए। सर साथ ही साथ हमने देखा है कि एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड है, वो उनकी तैनाती से आप क्या समझते हैं कि शहरियों के लिए कितनी ज़्यादा आसानी हुई है और रोड्स का सफ़र कितना ज़्यादा जो है आरामदेह हो गया है? बिल्कुल जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत पे, आजी साहब पंजाब की हदायत पे हमने स्पेशल इंक्रोचमेंट स्क्वाड बनाए हैं। तकरीबन फैसलाबाद की तमाम बड़ी रोड, समुद्री रोड हो गया, सरगोदा रोड, जंग रोड, यहाँ पे हमारा ट्रैफिक इंक्रोचमेंट स्क्वाड काम कर रहा है। आपके ये 8 बाजार है, वहाँ पे हमने इंक्रोचमेंट स्क्वाड लगाए हैं जो कि TMA की टीम के साथ मुश्तरका मिलकर हम लोग इंक्रोचमेंट ख़त्म करवा रहे हैं। तो इसमें ताजर तंजीमों से हमारी मीटिंग्स हुई, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि वो अपना सामान आज खुद अपनी दुकानों के अंदर ले जाएं और जो आपने रॉन्ग पार्किंग की हुई अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी की हुई हैं और सारा बाजार आप लोगों ने इस पे कवर किया हुआ है, तो उन्होंने भी तावन किया और हमने उनसे 2 लाइन्स तकरीबन तमाम रोड्स हमने 2 लाइन्स क्लियर करवा दी हैं। और कोशिश यही है कि जहाँ पे रोड तंग है वहाँ पे ये बिल्कुल दीवार के साथ या फुटपाथ के साथ इनको भिजवा दिया गया है। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे इंक्रोचमेंट स्क्वाड अपना कार्रवाई कर रहा है और ये काफ़ी बेहतरी है। ये इंक्रोचमेंट जो है फैसलाबाद में काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने देखा है कि नवल्टी पुल के करीब और समनाबाद के बहुत सारे गैर कानूनी जो है वो जो है यू टर्न्स भी बनाए जाते हैं और उनकी बंदिश के हवाले से भी जो है वो काम स्टार्ट हुआ था। साथ ही साथ जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही थी। तो इतनी सारी जो है वो सहूलियात बनाई जाती है, इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं, इतनी ज़्यादा मुहिम चलाई जाती हैं, उसके बावजूद जो है वो शहरी जो है अपनी जिम्मेदारी को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? यहाँ पे सबसे बड़ा मसला था नवल्टी जो ब्रिज के यू टर्न था वो तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे था। तो हमने काफ़ी कोशिश करके ज़िले इंतजामिया से रिक्वेस्ट बार बार करके, तो अल्लाह का शुक्र है अभी हमने एक नवल्टी के बिल्कुल 700 के फासले पे, मीटर के फासले पे हमने एक यू टर्न बना दिया है। अब जो भी शख्स जो भी शहरी 700 मीटर बिल्कुल करीब है, नवल्टी चौक के बिल्कुल करीब 3 यू टर्न बन चुका है। तो उसके बावजूद अगर कोई वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। यकीनन अगर करेगा तो हम तो उसको फाइन करेंगे, जुर्माने होंगे। तो यही रिक्वेस्ट है कि बाकायदा जो प्रॉपर वे है, प्रॉपर यू टर्न बन चुका है, उस पर अमल करते हुए अपना भी ख्याल करें और अपनी जानों को भी बचाएं। बिल्कुल ठीक है। और हम देखते हैं कि ट्रैफिक में अक्सर जैसे हम बात कर रहे थे, ब्रेक में बात कर रहे थे कि आवाम बड़ी जुगाड़ू है, बहुत जुगाड़ करती है। कल ही मैं देख रही थी कि हमारी जो ग्रीन बेल्ट बनाई होती है ना, उसके दरमियान से अगर कहीं से कोई थोड़ा सा रास्ता है तो लोग कोशिश करते हैं कि उधर से अपनी बाइक्स ले जाएं। ये कितना ज्यादा तय्यब खतरनाक हो सकता है। और मैं देखती हूँ कि पीछे से जो है वो हैवी ट्रैफिक आ रही है और एकदम से एक बंदा जो है स्पीड से आ रही है, एक बंदा अचानक से जो है वो बाइक वहां से निकालता है। वो सिर्फ अपना जो है वो मेरा ख्याल है 2 मिनट या 4 मिनट बचाने के चक्कर में जो है वो अपनी जिंदगी को भी दाव पे रखता है और दूसरे की जिंदगी को भी। सिर्फ ये यूनिवर्सल सेंटेंस है कि अगर आपने देखना हो कोई कौम कितनी महज़ब है तो उनका ट्रैफिक का सिस्टम देख लें। तो अगर इस हिसाब से देखें तो फिर लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे इन्हीं वजूहात की बिना पर कि जिस तरह आप अभी कह रही कि 2-4 मिनट की बात है और कोई इमरजेंसी होती नहीं है हमें। हम बाई नेचर ही बहुत तेजी में हैं, बहुत तेजी में है, कोई काम नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी हम बहुत तेजी में हैं। और ट्रैफिक हादसात में जितने लोग एक्सपायर होते हैं उतने हमारे, आपको पता है पिछले कई दहाइयों से एक टेररिज्म की वेव चल रही है, आप यकीन करें उसमें भी उतने लोग हमारे शहीद नहीं हुए जितने ट्रैफिक हादसात में हमारे लोग एक्सपायर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड की नेग्लिजेंसी की वजह से। आप ऊपर से घूम के आ जाएंगे, यू टर्न लेके 3 से 4 मिनट या 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आप वो बचाने के लिए जब वन में तोड़ेंगे खुदा, तो वन में की वजह से बड़े हादसा होते हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा। आपने डिस्कोर्ट में हादसा हुआ वो ओवर स्पीड की वजह से हुआ। मेहरान एक बड़ी कोच को क्रॉस करने की आगे जाने की कोशिश कर रही है, वो डिसबैलेंस हुई, वो काबू में नहीं आई, तो डिवाइडर क्रॉस करके सामने आने वाली वैन से लगी है, पूरी फैमिली एक्सपायर हो गई। ये सिर्फ थोड़ी सी जल्दबाजी उनकी वो स्पीड की वजह से। मैं जीरत ये कहता हूं कि देखें खुदारा हम अच्छी मुहज़्ज़ब कौम अपने आप को दिखाएं
نہ کہ ہمارے بارے میں جو لوگوں کے آؤٹ آف کنٹریز یا فارنر کے ہمارے بارے جو ویوز ہیں اس کو ہم ثابت نہ کریں. دوسری بات, بچوں پہ اپنے پہ رحم کھائیں. آپ گھر سے نکلتے ہیں, بچے انتظار میں ہوتے کہ ہمارا بہن بھائی واپس گھر پہ آئے گا, اور ہم اپنی ذرا سی جلد بازی سے اور اپنی اس طبع افراد کی ہاتھوں مجبور ہو کے ہم ایکسپائری کروا بیٹھتے ہیں, اور یا خود نہیں کرواتے تو خدا نخواستہ اگلے کی ایکسپائری کر بیٹھتے ہیں. بڑا کامن ہے, ہمارے ایوریج دیکھیں ہر 2 دن میں 2 لوگ ایکسپائر ہوتے ہیں, ہر 48 گھنٹے میں ایک بندہ ایکسپائر ہوتا ہے, صرف یہ جلد بازی کی وجہ سے. اور صرف ٹریفک قوانین پہ ہم 100% عمل کر لیں, آپ یقین کریں سال ہر سال اللہ کا شکر ہے اس میں الحمدللہ ایکسپائری نہیں ہوگی. اچھا, پر یہ تو ہم ایکسپائری کی بات کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ پیرالائز پڑے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ اپنے ٹانگیں توڑوا کے بیچارے چلنے سے معذور باقی زندگی کو ہم اتنا اجیرن بنا لیتے ہیں, اتنا زیادہ مشکل کر لیتے ہیں صرف, اور بعد میں جو ایسے لوگ حادثات کا شکار ہوتے ہیں ان کے پاس جب بستر پہ پڑے ہوئے کچھ اور کرنے کے لیے ہوتا, پھر وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ 2 منٹ 3 منٹ کی جلد بازی نہیں کرتے, صبر کر لیتے, تو شاید آج ان کی زندگی کچھ اور ہوتی. تو یہی چیز سوچیں کہ اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے تو آپ کے پیچھے ایک پوری فیملی ہے جو آپ کا انتظار کر رہی ہے, آپ کے بہت سارے پیارے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہوں. تو کسی بھی طرح کی جلد بازی جو ہے وہ کسی بھی حادثے کا صورت اختیار کر سکتی ہے. تو خدا را ٹریفک قوانین کی پاسداری کیجیے, کیونکہ آپ کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے. اور اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے, کیونکہ میٹرو کے حوالے سے بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ میٹرو کو جو ہے وہ پلاننگ کی جا رہی ہے. تو ٹریفک کی صورتحال تو پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے لوگ اتنے جلد بازی میں رہتے ہیں. تو پھر ہمارا جو ہے وہ فیوچر پلاننگز کیا ہیں, اور ٹریفک کے حوالے سے مزید کس طرح کی پالیسیز, کس طرح کے قانون جو ہے وہ متعارف کروائے جائیں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور سٹی کے سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے ہماری سٹی ٹریفک پولیس جو ہے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. اور بہت ساری جو ہے وہ اچھی بات یہ ہے, گڈ نیوز یہ ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ ڈرائیونگ جو ہے وہ سینٹرز کو قائم کیا گیا ہے. اور ان کا مقصد کیا ہے, ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ تربیت حاصل کریں. آپ جب بھی گاڑی لے کر اپنے روڈز پر نکلتے ہیں تو اس سے پہلے ٹریننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ہماری ٹریفک پولیس جو ہے وہ دن رات 24/7 کے لیے آپ کو جو ہے وہ فیسلٹی دے رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ 24 گھنٹے 7 دن جائیں اور جا کے جو ہے وہ تربیت حاصل کریں. اور اس کے بعد لائسنس آپ کو ملے گا. لائسنس کے بعد آپ کے پاس پوری جب ٹریننگ ہے, اس کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو ٹریفک قوانین بنائے گئے ہیں اس کی خوددارہ پاسداری کیجیے, اور اپنی جانوں کی حفاظت کیجیے اور دوسروں کی جانوں کی حفاظت بھی کیجیے. فیصلہ آباد میں جو ہے ایک بڑا مسئلہ ہم نے پارکنگ کے حوالے سے بھی دیکھا ہے. تو پارکنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو طیب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ پارکنگ کا جو ایشو ہے بڑا درینہ ہے ایشو, تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پبلک کا اس میں کتنا جو کردار ہے؟ زینت, سب سے پہلے تو یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پارکنگ پلازے شہریوں کو مہیا کرے. ٹریفک پولیس آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ جب پارکنگ کے لیے لوگ آئیں یا جب باہر نکلیں گاڑی لے کے تب روڈ کلیئر ہو, وہ اس پہ اپنا سسٹم ٹھیک رکھوائیں ٹریفک کا, تاکہ اسموتھ ٹریفک جو ہے نا وہ چلتی رہے. یہ ان کا صرف یہ کام ہے. ہمارے دھوبی گھاٹ ہے, آپ کو پتا ہے بہت بڑا گراؤنڈ ہے. سردار آصف صاحب یہاں 3 بار CTO رہے ہیں. انہوں نے اپنی ہر تعیناتی میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن بھجوائی کہ خدارا اس کی بیسمنٹ میں پارکنگ بنا دی جائے, کار موٹر سائیکل, اور جو اس کے آپ کو پتا سراؤنڈنگ میں گھنٹہ گھر ہے, 8 بازار ہے, وہ 60% گاڑی موٹر سائیکل وہاں پہ کھپت ہو سکتی ہے. جی بالکل. اسی طرح ہمارے کارخانہ بازار کے باہر پرانا کارپوریشن آفس ہے, اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس پہ بھی 2-3 منزلہ ساتھ بیسمنٹ کر لیں, گراؤنڈ فلور کر لیں, پارکنگ بن جائے. 60-80% گاڑی موٹر سائیکل وہاں پہ کھپت ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ اب کچھ سال پہلے جب چند ماہ تک ہمارا لوکل گورنمنٹ کا نظام رہا, ہمارے میئر بھی بنے, ان کے ساتھ اس وقت کے ہمارے CTO تھے حسنین حیدر صاحب, جو اس وقت DPO مظفر گڑھ لگے ہیں, ان کا ایگریمنٹ بھی ہو گیا کہ الیکٹرانک پارکنگ دی جائے گی جس میں منیمم 6000 بائکس ایک وقت میں کھڑی ہو سکتی ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے بازار یا ان کے اندر چھوٹی گلیاں وہ بائک کی پارکنگ وجہ سے ٹوٹل بند ہے.
تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے, ڈی سی صاحب سے, کہ آپ پارکنگ پلازے دیں تاکہ اس کے آرٹ بازاروں کے سراؤنڈنگ میں ٹریفک بلاک ہی نہ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے سر. وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی. فیصل آباد میں پارکنگ پلازے ہونے چاہیے کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو تجارتی مراکز ہے وہ گھنٹہ گھر ہے, آرٹ بازار ہے, وہاں پہ جو گول کی دکانیں ہیں, بہت زیادہ کاروباری لوگ روزانہ آنا جانا رہتا ہے, تو ان کے جو مسائل ہیں سب سے زیادہ پارکنگ کا ہی ہے. تو اس کا بالکل جی جو پارکنگ پلازا ایک بن رہا ہے اس کو جلدی تعمیر کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ جو بہت سی جگہ نشاندہی کی گئی ہے ٹریفک پولیس کی طرف سے, ان پہ فل فور پارکنگ پلازے بنا دیے جائیں. سر پارکنگ پلازاز بنانا بھی بڑا ضروری ہے, ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہماری جو ہے ٹریفک کا جو ہے وہ ہر روز بڑھتی جا رہی ہے, اور بیچ میں اگر میٹرو بھی جو ہے وہ چلے گی تو پورے شہر کے نظام کو کس طرح سے آپ مینج کریں گے, کس طرح سے لوگوں کو جو ہے آلٹرنیٹ روٹس جو ہے پرووائڈ کیے جائیں گے, کیا اس حوالے سے پلاننگ ہے وہ بھی بتائیے. جی بالکل, یہ کل وزیر ٹرانسپورٹ صاحب تشریف لائے تھے فیصل آباد میں, انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ یہاں پہ اربن ٹرانسپورٹ چلائی جا رہی ہے. تو جب یہاں پہ اربن ٹرانسپورٹ, کیونکہ جی ہماری روڈ فیصل آباد کی کافی اچھی ہیں, کھلی ہیں, یہاں پہ اربن ٹرانسپورٹ چل سکتی ہے. جب اربن ٹرانسپورٹ چلتی ہے تو پھر موسٹلی لوگ جو اس کا استعمال کرتے ہیں, اور جو ہر بندہ بائک پہ, اب دیکھیں جو بازار ہے ہمارے آرٹ بازار ہے, وہاں پہ ہر دکاندار کے اوپر 10 اس کے سیلز مین ہیں, اور ایک دکاندار کی 20 موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں اس کے آگے. تو یقیناً ان میں بھی کمی آئے گی. اگر اربن ٹرانسپورٹ چل جائے گی تو وہ لوگ ٹرانسپورٹ اربن پہ بیٹھ کے اپنی شاپ پہ آ جایا کریں گے. ایک تو یہ چیز فائدہ ہو جائے گا, ہمارا پارکنگ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. دوسرا روٹس جو ہیں وہ باقاعدہ سیکٹری آر ٹی اے اس کو اناؤنس کرتے ہیں, تو جو بھی روٹس سیکٹری آر ٹی اے جو بھی سٹاپ بنائیں گے, جو بھی روٹس بنائیں گے, تو انشاءاللہ ٹریفک پولیس اس میں اپنا کردار ادا کرے گی, اور ہم شہریوں کے لیے سہولت کے لیے ٹریفک کے نظام کے لیے باقاعدہ پلاننگ ٹریفک پلان مرتب کریں گے, اور اس کے مطابق یہاں پہ ڈیوٹی لگائی جائے گی ٹریفک ملازمین کی. سر اس کو بننے میں تو 2, 3, 4 سال بھی لگ سکتے ہیں. جب اس کی کنسٹرکشن ہوگی, اس کے روڈ آلٹرنیٹ روٹس وغیرہ کے حوالے سے بھی بتائیں نا, اس دوران آپ کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی روڈ تو وہی ہے, بالفرق جنگ روڈ ہماری 2 وے ہے, اس طرح سرگودا روڈ ہماری 2 وے ہیں, بڑی روڈ ہیں جو کہ 2 وے ہیں, تو ہم ایک سائڈ جو ہے بند کر کے دوسری سائڈ پہ ہم ٹریفک چلا لیتے ہیں. تو اسی طرح ہم کوئی نظام لائیں گے, الٹرنیٹ کریں گے, اور باقاعدہ لوگوں کی, کیونکہ رکاوٹ ٹریفک کا نظام تو چلتے رہے گا نا, جو بھی کنسٹرکشن ہوگی, جو بھی کام تعمیراتی ہوں گے, اس میں ہم باقاعدہ ٹریفک پلان بنا کے وہاں پہ ڈیوٹیاں لگائیں گے. جاتے جاتے آپ کا وہ جو ٹائم کم ہے, یا پھر میں یہ بات کروں گا کہ اگر اس وقت جب سارا شہر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی میٹرو کے حوالے سے, تب لوگ وائلیشن نہ کریں گے, لین میں آئیں گے, ٹریفک کبھی بلاک نہیں ہوگی. جو ٹریفک اتھارٹی وہاں کھڑے ہو کے ان کو بتا سکتا ہے کہ بھائی آپ کی لین یہ ہے, اس لین پہ چلنا ہم نے ہے. جب میں بیچ میں گھس کے نکلنے کی کوشش کروں گا تب ٹریفک بلاک ہوگی. کسی ایک بندے کی وجہ سے جو ہے نا وہ پورے کا پورا ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. یہ میں نے جو ہے وہ 3 یا 4 دن پہلے خود ایکسپیرینس کیا ہے. الائٹ ہاسپٹل کے قریب ایک گاڑی کی وجہ سے جو ہے نا آدھا گھنٹہ پوری کی پوری جو ہے وہ ٹریفک بلاک رہی, کسی ایک بندے کی جو ہے غیر ذمہ داری کی وجہ سے, جو خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے. اور جب اس طرح کی کنسٹرکشن کے, اس طرح کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس چلتے ہیں تو آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی اس میں ہے, ہماری اس میں رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے جو ٹریفک قوانین ہمیں بتائے گئے ہیں ان کو فالو کریں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام کا حصہ بنے. طیب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ٹائم نکال کر آئے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے. آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.